मैं अमलन एक गोशा नशीन आदमी हूँ, मगर कुछ अरसे से इस गोशा नशीनी में काफ़ी वक्फे आ रहे हैं। इस अरसे में कभी हमने मेडिटेशन कैंप मुनक्किद किया है तो कभी रोड ट्रिप किए हैं। इन कैंपों और टूर्स के अलावा भी काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकातें हुई और ये सारी मुलाकातें लाजमी सी बात है उन्हीं लोगों से थी कि जिन्हें उन मौज़ूआत में दिलचस्पी थी जिस पर मैं बात करता हूँ। ऐसे लोग जो सीकर हैं, जो हतमी सदाकत की मंजिल के मुसाफिर हैं, जिनके अंदर ये सदाएं हमेशा उठती ही रहती हैं कि हकीकत कुछ और भी हो सकती है, जिनके अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा होता है कि ज़िंदगी गुजारने का कोई पीसफुल, कोई ब्लिसफुल ढंग हो सकता है। इन सारी मुलाकातों और गुफ्तगुओं से मैंने ये समझा कि ये सब लोग पीस, इत्मीनान, अमन चाहते तो हैं, मगर इस वक्त इनमें बेचैनी है, अदम इत्मीनान है। ये अमन चाहते तो हैं, मगर इनके अंदर खासी बदअमनी है। ये चैन के तालिब तो हैं, मगर बेचैनी भी इन्हीं में ज़्यादा है। ये लोग कुछ जानने के सफ़र पर जितना आगे बढ़ रहे हैं, इनमें ना जानने की बेबसी भी ज़्यादा पाई जाती है। ये बेचैनी, ये अंदरूनी बेकरारी, ये अदम इत्मीनान मस्बत अलामत है। बेचैनी अपनी ज़ात में खुद मनफी सही, मगर ये बेचैनी जिस सिमत इशारा कर रही है वो सिमत यकीनन मस्बत है। जैसे कोई बीमार हो और उसे कड़वी दवाई पीनी पड़े तो कड़वी दवा मुसीबत लग सकती है, मगर यही कड़वी दवाई सेहत की तरफ भी तो ले जाती है। कोई भी गोल जो तुम बनाते हो वो गोल लाख हसीन सही, मगर उसको पाने का कष्ट बड़ा ही तकलीफ देह होता है। जितने भी कामयाब लोग तुम देखते हो, दुनियावी कामयाब, उनके कामयाबी के सफ़र को भी अगर देख लो तो वो खासा कष्ट भरा होता है, मगर इंसान की मजबूरी ये हो गई है कि वो हवास का कैदी हो गया है और चीज़ों को गहराई में देखने की सलाहियत बहुत ही कम लोगों में है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे हजरात हमारे बहुत से नौजवानों के आइडियल होते हैं, मगर इनको ये लोग आइडियल, आदर्श मानते हैं उस हालत को देखकर जिस हालत को वो कामयाबी के बाद एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सफ़र कम ही लोगों की नज़र में होता है जो इन लोगों ने तय किया होता है। तुम किसी मैराथन एथलीट को देखते हो तो उसके वही 3 मिनट ही तुम्हें नज़र आते हैं जब वो ग्राउंड में फतह के झंडे लहराने के लिए compete करता है, मुकाबला करता है, मगर तुम ये नहीं देख पाते कि इन 3 मिनटों के लिए वो एथलीट एक उम्र खर्च करता है। कामयाबी की दास्तान तुम्हें लगता है कि इन 3 मिनटों में ग्राउंड पर लिखी गई थी, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि कामयाबी की वो कहानी उन तन्हा मैदानों में लिखी गई थी जहां तमाशाई एक भी ना था। वो हज़ारों सुबहें उस कहानी का खासा है जब सब सो रहे थे और चैंपियन जाग कर एक्सरसाइज कर रहा था। ये वो सफ़र है कि जो तय किए बिना वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता जहाँ चैंपियन इस वक्त है। सो सफ़र से मोहब्बत हुए बिना मंजिल से विसाल नसीब ही नहीं हो पाता। ये जो बेचैनी है, ये जो बदअमनी है, ये जो अदम इत्मीनान है, ये इशारा है कि ज़िंदगी का ढंग तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुमने कभी और से देखा ये जो इंसान को बुखार होता है, ये बुखार क्या है? बुखार इशारा है कि तुम्हारे जिस्म के साथ कहीं मसला है, कोई इन्फेक्शन है, जिस्म का कोई उज़्व दुरुस्त काम नहीं कर रहा। बुखार तुम्हारे लिए इशारा है
کہ کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اسی طرح پین یا دکھ یا اداسی یا غم، یہ بھی اشارہ ہے کہ تمہارے مائنڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ بے ہنگم دوڑ سے کچھ دیر کے لیے بریک لو اور اس بے چینی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی حکیم، کسی دانا کو ڈھونڈو، خود کے ساتھ بیٹھو اور خود سے پوچھو کہ زندگی کا ڈھنگ جو میں نے چنا ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پرانے صوفی ایک بات کہا کرتے تھے، غم بہت بڑی نعمت ہے۔ غم اشارہ ہے کہ زندگی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، جیسے بخار اشارہ ہے کہ جسم کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ غم رہنما ہے، جس کو درست طور پر سن لیا جائے تو زندگی بلسفل ہو جاتی ہے، نعمت بن جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، غم سے کبھی مت بھاگنا، غم کو بھوگنا، اسے دیکھنا۔ اس وقت انسان کو غور سے دیکھو، یہ غم سے، پین سے، اداسی سے بھاگ رہا ہے۔ شرابیں، نشے، نفسیاتی دوائیاں، فلم، ٹی وی، پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، جدید ٹیکنالوجی، موبائل، یہ سارے ٹولز تم کس لیے استعمال کر رہے ہو؟ غم سے بھاگنے کے لیے، اداسی، بوریت سے بچنے کے لیے۔ جب تک انسان بھاگ رہا ہے، غم بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس دن انسان نے رکنا سیکھ لیا اور غم کے بھوت کو پرکھنا چاہا تو جیسے بھوت خیالی ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ سارے غم خیالی ثابت ہوں گے۔ کبھی غور سے دیکھنا تم لوگ، وہی چیزیں ہی تمہارا غم بنتی ہیں کہ جو پوری جی نہیں جاتی۔ سٹریس ہمیشہ سپریسڈ چیزوں ہی سے تخلیق ہوتا ہے۔ کبھی کوئی واقعہ، کوئی سچویشن غم کی وجہ نہیں بن سکتا اگر اسے پوری طرح الرٹ رہ کر، حاضر رہ کر جی لیا جائے۔ آدھا ادھورا جینا ہی سارا غم ہے۔ غم سے، پین سے، بے چینی سے بھاگنے کے لیے جو اس راہ پر چل رہا ہے، جو تصوف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یقین مانیے اس کے لیے تصوف بھی نشے کی ایک گولی جیسا ہے۔ مجھے کافی ایسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا جنہوں نے مجھے بتایا کہ سر، ہمارے ساتھ بڑے نفسیاتی مسئلے تھے، ہم نیند کی گولی کے بنا سو نہیں پاتے تھے، مگر اب سب ٹھیک ہے کیونکہ سوتے ہوئے ہم آپ کی ویڈیو لگاتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں ایکچولی اب بھی کچھ نہیں بدلا، بس اگر کچھ بدلا ہے تو وہ ہے گولی۔ پہلے آپ وہ گولی لیتے تھے، اب آپ یہ گولی لیتے ہیں۔ سنو، غم سے مت بھاگو کیونکہ غم رہبر ہے جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو غم کی سرحد سے باہر کھڑا کر دے گا۔ سوچو، تم 5ویں کلاس میں ہو، اس کلاس سے آزادی کیسے ممکن ہے؟ اس کو پورا پڑھ لو، اس کو پورا دیکھ لو، اس کو پورا جی لو، اس کی پوری تیاری کر لو۔ امتحان میں بیٹھو، ٹیچر کو یقین دلاؤ کہ میں نے پڑھ لیا، میں نے اس کو جی لیا، اب مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے۔ جو 5ویں کو نہیں پڑھ پاتا، وہی تو وہ ہے کہ جس کے لیے 5ویں کلاس دکھ بن گئی۔ اسے امتحان میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، اسے اساتذہ سے بھاگنا پڑتا ہے، اس کی زندگی مسلسل اذیت رہتی ہے، اس کے لیے مسلسل سٹریس ہے۔ 5ویں سے نکلنے کا اور اس سارے سٹریس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پورا جیو۔ زندگی بھی ایسی ہی ایک درس گاہ ہے کہ جس میں تم اسی وقت بے چینی کو جینے لگتے ہو جب تم زندگی کو آدھا ادھورا جینے لگتے ہو۔ کوئی بھی حالت جو تم نے آدھی ادھوری جی ہے، وہ سٹریس بن کر، دکھ بن کر، پچھتاوا بن کر یا کسی بھی حال میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔
کبھی وہ خوابوں میں اپنا اظہار کرے گی، کبھی فیصلوں میں، کبھی ایسے لمحات میں کہ جب آپ کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ آپ نے کیا کیسے۔ میں کہتا ہوں پورا جیو، جو بھی جیو، اس سے آپ کے پاس باطنی دکھ بدن نہیں بنے گا، پین باڈی نہیں بنے گی۔ آدھا ادھورا جو تم کچھ بھی کرتے ہو وہ اس وقت بھی اذیت دیتا ہے، اور اس وقت بھی کہ جب وہ میموری کے سٹور میں چلا گیا۔ تم کبھی اپنے خوابوں کو غور سے دیکھنا۔ جو دن بھر بھوکا رہا اس کے خواب کھانے سے متعلق ہی ہوں گے، غریب کے خواب دولت کے ہوں گے، اور یقین مانیے جو درست امیر ہوگا اس کے خواب غریب کے ہوں گے ہی۔ آدھی ادھوری حالتوں کو میں کہتا ہوں بھوت، جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیں اپنے بچپن میں گھر کے بڑے گھر سے باہر جانے سے بچانے کے لیے کہتے تھے کہ شام کے وقت باہر گلی میں نہ جانا، بھوت ہوتے ہیں۔ پھر کچھ بڑے ہوئے، شام کے بعد بھی باہر جانے لگے تو واقعی گلی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ باقاعدہ بھوت کے قدموں کی آواز آتی تھی اور ہم دوڑ لگا دیتے تھے۔ پھر کچھ اور بڑے ہوئے تو قدموں کی آواز جب آتی تو پیچھے مڑ کر غور سے دیکھتے، اب بھاگتے نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ بھوت غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ بھوت کبھی نہیں دیکھا۔ پورا جینا سیکھو، مت بھاگو۔ بے چینی ہے اس کو جیو، بے سکونی ہے اس کو جیو، عدم اطمینان ہے اس کو جیو۔ ان کو جیے بنا کبھی تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پہنچنے کی خواہش ہے۔ کبھی چین، امن، سکون اور اطمینان کی سلطنت تمہاری رسائی میں نہیں ہوگی، کیونکہ جب جیو گے، رک کر ان بے چینیوں کو دیکھو گے تو یقین مانیے کہ یہ کہیں نہیں ملیں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو ایک ایسے لڑکے کو یا لڑکی کو جسے اس کا محبوب یا محبوبہ چھوڑ گیا، اس کا غم کتنا ہوگا، بے چینی کتنی ہوگی، دکھ کیسا ہوگا۔ لیکن اگر وہ کچھ بھی دیر اس غم کو دیکھ سکے، جی سکے، اس کے ساتھ رہ سکے، تو پتہ چلے گا کہ غم وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ سیدھا سیدھا دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھے گا، انا کے میکینزم کو دیکھے گا۔ وہ آج سے 5 سال پہلے کے کسی واقعے کو سوچے گا کہ تب بھی وہ ایسے ہی ٹوٹا ہوا تھا، ایسے ہی غم میں ڈوبا تھا، مگر آج وہ غم کہاں ہے؟ کہیں بھی تو نہیں۔ تو 5 سال بعد اس غم کی کیا وقت ہوگی جس کو وہ آج جی رہا ہے، جو آج ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ 5 سال بعد بھی کوئی ایسا ہی غم پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور انا تب بھی کھڑی کہہ رہی ہوگی کہ ہائے سب لٹ گیا۔ تمہاری زندگی کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی غم، کوئی بھی پین اٹھا لو، وہ سارے بھوت ثابت ہوں گے اگر تم وہاں موجود ہوئے تو۔ یہ سارے غم وہی ہیں کہ جنہیں تم نے جیا نہیں، دیکھا نہیں، اس لیے وہ بھوت بن گئے۔ رکیے، پلٹیے، گلی کو غور سے دیکھیے، کہیں بھی کوئی بھوت نہیں ہے۔ سمارٹ بنو، زندگی جیو، جو نہیں ہے اس کو جینے کی کوشش کا نام ہی دنیا ہے، اس کو جینے کی کوشش کا نام ہی انا ہے۔ یہ ساری بے چینیاں، یہ سارے عدم اطمینان جھوٹ ہیں۔ ان سے بھاگنے کے لیے صوفی بننا ہے تو یقین مانیے کبھی نہیں جانیں گے کسی بھی صوفی حالت کو۔ ان کو بھوگ لو، ان کو جی لو، ان کو دیکھ لو۔ بھوتوں کے فریب سے باہر نکل کر آؤ، پھر تم کچھ بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تم صوفی ہو۔ نیچر تمہیں 2 آنکھیں دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی ہے تاکہ تم زندگی کو 2 نظریوں سے دیکھ سکو۔ نظارے 2 آنکھ سے ہیں تو نظریے بھی 2 آنکھوں سے دیکھو۔
حرکت دیکھنے والی آنکھ کو جمود ساکت ہونا بھی دکھانا سکھاؤ۔ کبھی تم نے پہیے کو دیکھا ہے؟ پہیے کو گھومتے ہوئے جب تم دیکھتے ہو تو اس میں موجود وہ چاک کبھی نہیں گھومتا کہ جس کی وجہ سے پہیے کا گھومنا ممکن ہو رہا ہے۔ تم برتن کو دیکھتے ہو تو اس کی دیواروں کو دیکھتے ہو، مگر اس خلا پر تمہاری نظر کبھی نہیں جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ برتن قابل استعمال ہے۔ اسی طرح یہ کمرہ ہے جس میں تم بیٹھے ہو، اس کو اگر تمہیں بتانا پڑے تو تم کمرے کی دیواریں ماپنے لگتے ہو، مگر یہ کمرہ جس گنجائش، جس سپیس، جس خالی جگہ کی وجہ سے قابل رہائش ہے، اس خالی جگہ کو تم چوک جاتے ہو۔ اصل میں یہی وہ چوک ہے جس سے انسان زندگی سے چوک جاتا ہے۔ پہیے کے اس غیر متحرک چاک کو، برتن کی اس سپیس کو، کمرے کی اس خالی جگہ کو مذہب روح کہتا ہے۔ ہستی کو، بینگ کو جاننا ہو تو اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے اس کو جو نان بینگ ہے، جو غیر ہستی ہے۔ مادے اور خلا کے درمیان موجود اس لنک کو جاننے کا نام ہے حقیقت کو جاننا، نوئنگ دا ریئلٹی۔ اوپر جو ہم نے مثالیں دی ہیں، اب ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان اگر حرکت کرتا ایک پہیہ ہے تو جانو کہ اس کی یہ ساری حرکت اس چاک کی وجہ سے ہے جو ساکت ہے، جو جامد ہے، جو حرکت نہیں کر رہا۔ حرکت کرتا پہیہ مفید ہے، مگر اس کی یہ ساری افادیت اس چاک کی وجہ سے ہے کہ جو حرکت نہیں کر رہا۔ انسان اگر برتن ہے تو اس کی ساری یوٹیلیٹی، اس کا سارا افادہ، اس کی ساری افادیت اس خالی جگہ میں ہے جس میں تم چیزیں رکھ سکتے ہو۔ ہاں، پہیے کی تاریں مضبوط ہونی چاہیے، ہاں اس کا رم، اس کا ٹائر، اس کی ٹیوب مضبوط ہونی چاہیے، مگر یہ مادی چیزیں ہی تمہاری ساری توجہ کو نہ چوس لیں، بلکہ وہ جس کی وجہ سے پہیے کی یہ حرکت ممکن ہو پا رہی ہے اس پر بھی ایک نظر رہنی چاہیے۔ بجا تمہارا جسم مضبوط ہو، بے شک تمہارا جسم صحت مند ہو، رہنے کا گھر اچھا ہو، بزنس، نوکری اچھی ہو، مگر اس کے ساتھ وہ سپیس، وہ روح، وہ زندگی بھی تم سے جڑی رہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہو پا رہا ہے۔ تم اگر برتن کی طرح ہو تو اس برتن کی دیواریں ہی صاف نہ ہوں، وہ سپیس بھی آلودگی سے پاک ہو جس میں زندگی کا مواد ہے، جس میں زندگی کا کنٹینٹ ہے۔ کنٹینر ہی صاف ستھرا نہ ہو، کنٹینٹ بھی صاف ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ آج کا انسان کیوں پین میں ہے، مسلسل دکھ میں، انزائٹی، ڈپریشن میں؟ واحد وجہ بس ایک ہے کہ اس کی نظر صرف برتن کی مضبوطی پر ہے، نوکری پر نظر ہے، دولت پر نظر ہے، بزنس پر نظر ہے، رشتوں پر نظر ہے، مگر خود پر نہیں، خود کے جو مکمل سپیس ہے، خالی پن۔ دانش مند کہتے تھے کہ انسان کو ایسے برتن کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کی دیواریں تو مضبوط ہوں مگر وہ اندر سے مکمل طور پر خالی ہو۔ برتن اسی لیے مفید ہوتا ہے کہ اس میں یہ سپیس، یہ خالی پن موجود ہے۔ اگر یہ سپیس، اگر یہ خلا نہ ہو تو برتن کے سانچے میں لگ تو سکتا ہے مگر قابل استعمال نہیں رہتا۔
انسان کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مادی جسم اندر سے باطن سے خالی نہیں ہے۔ اس میں خواہشیں ٹھونس ٹھونس کر بھری ہوئی ہیں، اس میں منصوبے ہیں مستقبل کے، اس میں غم ہیں ماضی کے، اس میں نفرتیں ہیں گئے وقت کے کسی واقعے سے جڑی، اس میں محبتیں ہیں مستقبل کے کسی دمہ میں، مگر اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس پل میں موجود زندگی کو، اس پل میں اظہار کرتے خدا کو، موجودہ لمحے میں کائنات کے دھڑکتے دل کو گلے سے لگا سکے۔ تم اچھا کھاؤ، صاف ستھرا پہنو، اچھی سے اچھی گاڑی میں گھومو، مگر تمہاری روح کو، تمہارے باطن کو، تمہارے اندر کو ہمیشہ خالی ہونا چاہیے، تبھی اس میں زندگی کے نئے تجربے سما سکیں گے۔ تمہیں ایمپٹی ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے منو سلوا سے اسے بھر سکو۔ تمہارے باطن کو خواہشوں کے کاٹ کباڑ سے بھرا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں برتن کی دیوار ٹوٹنے والی ہو جائے۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا نہ تمہارا جسم صحت مند رہے گا، نہ تمہاری زندگی کا تجربہ ایسا ہوگا جو تمہیں خوشی، اطمینان، پیس، بلسفلنس دے سکے۔ تمہارے جسم کی ساری ویلیو تمہارے اندر کی ایمپٹینس سے، تمہارے باطن کے خالی پن سے جڑی ہے۔ لکڑی یا اینٹوں سے گھر کی دیواریں کھڑی ہو سکتی ہیں، مگر اس گھر کو رہنے کے قابل بناتا ہے اس کے اندر موجود خلا۔ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھتے ہو، مگر جو جانتے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ مکان بس اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے گنجائش ہے، خالی پن ہے، ایمپٹینس ہے۔ فزیکل جسم خالی دیوار ہے، ہاں یہ مضبوط ہو، جسم صحت مند ہو، مگر تم انہی دیواروں کا ہی تو نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے باطن میں موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ کبھی تم نے رات کو آسمان دیکھا؟ ستارے کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ ستارے تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی آسمان کے خلا میں بہت ہی تھوڑی سی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ستارے کو اگر ایک نقطہ مان لیا جائے تو سوچو دو ستاروں کے درمیان ان ستاروں جیسے کھربا کھرب نقطے سما سکتے ہیں۔ بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسانی جسم اربہا ارب کھربہا کھرب خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ بات سب نے یاد کر لی ہے، مگر وہی بایولوجسٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں تو دو خلیوں کے درمیان موجود فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں خلیے سما سکتے ہیں، اور خود ان خلیوں کا 99.99% حصہ خالی ہے، اسپیس ہے۔ ہوا سے خمسہ کی مجبوری ہے کہ وہ صرف مادے کو ہی دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ہوا سے خمسہ سے بھی آگے دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے کسی جاندار نے خدا کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر انسان نے یہ کیا ہے۔ کسی جاندار نے مذہب کو دریافت نہیں کیا، مگر انسان نے یہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لاشعور میں کہیں یہ موجود ہے کہ میں جو لمیٹڈ ہوں، لمٹ لیس کو چھو سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، ہونا، بینگ وہ چیز ہے جسے تم تجربے میں لاتے ہو، مگر یہ ہونا
اس لیے ہونا ہے کہ عدم ہے، نان بینگ ہے۔ انسان جب نان بینگ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ خود نہیں رہتا، وہ سب ہو جاتا ہے۔ تب ہی وہ یہ جان پاتا ہے کہ ہونا اور نہ ہونا دو متضاد نہیں، زندگی کے تکمیلی عناصر ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ موت فزیکل وجود کے خاتمے کا نام ہے، اور ہم فزیکل کے علاوہ کسی اور چیز سے آشنا ہی نہیں۔ سوچو، مکان کی دیواریں گر جائیں تو کیا وہ خلا مر جاتا ہے جس کو گھیر کر وہ دیواریں کھڑی تھی؟ برتن ٹوٹ جائے تو کیا وہ خلا بھی مر جاتا ہے جو برتن کی دیواروں میں گھرا تھا؟ تمہارا جسم بھی کمرے اور برتن کی وہی دیوار ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی موت تمہارے اندر موجود خلا کی موت ہرگز بھی نہیں۔ یاد رکھنا، تمہارا مادی وجود ہی تمہارا تم ہونا نہیں، بلکہ وہ غیر مادی وجود بھی اتنا ہی تم ہے جسے تم روح کہتے ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ حصہ کیوں ہماری پکڑ میں نہیں آتا؟ اس کی وجہ ہے زندگی کو صرف ایک نظر سے دیکھنا، یک رخا ہو جانا۔ تم زندگی کو صرف مائنڈ سے طے کر لینا چاہتے ہو، اور مائنڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف مادے کو دیکھ سکتا ہے، وہ برتن کی دیواروں کو سمجھ سکتا ہے، خالی جگہ کو نہیں۔ وہ کمرے کی دیواروں کو جان سکتا ہے، اسپیس کو نہیں۔ وہ حرکت کرتے پہیے کو جان پاتا ہے، ساکت چاک کو نہیں۔ جدید دنیا جس اصول پر کام کر رہی ہے وہ ہے انٹلیکٹ بیسڈ اور فزیکل کے قیدی۔ ہم خوگرے پے کرے محسوس ہیں، اندیکھا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ چینی مفکر کنفیوشس کا قول ہے، آدمی بربنائے جہالت اپنے مادی غلاف کو ہی اپنا آپ سمجھ لیتا ہے، مگر اس سے زیادہ یقینی کچھ نہیں جو نظر نہیں آتا، اور اس سے زیادہ حتمی کچھ نہیں جو سنائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، بینگ کا حقیقی ادراک نان بینگ کے حقیقی احساس کو چھوئے بنا نہیں ہو سکتا۔ جو ہے اس کا ہونا اس وجہ سے اہم ہے کہ جو نہیں ہے۔ ہماری ہستی کا مرکز نان فزیکل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کو بطور تصور سمجھنا بڑا مشکل ہے، لفظوں میں اسے سمونا ناممکن ہے۔ ہاں، ایک بات مگر ہے، جو نظر آتا ہے وہ سمجھنا ہو تو آنکھیں کھول کے دیکھنا، اور جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے آنکھیں بند کر لینا۔ اس لیے تم نے صوفی کو دیکھا، مراقبہ کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ عابد کو دیکھا، عبادت کرتے وقت وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مشہور فلسفی سارتر نے ایک بار کہا تھا، مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری۔ انسان کا سب سے بڑا وصف، اس کی ہستی کا سب سے بڑا کمال آزادی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی اذیت، سب سے بڑا دکھ، وہ بھی یہی آزادی ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ زندگی میں جہاں ہو، جس بھی مقام پر ہو، جس بھی سچویشن میں ہو، ہمیشہ تمہیں فیصلے کا اختیار ہوتا ہے۔ تم اپنی گزری ہوئی زندگی کا کوئی ایک بھی پل اٹھا کر دیکھ لو، ہر پل تم ایک دوراہے پر کھڑے تھے جہاں تمہیں ایک یا دوسرے آپشن میں سے ایک کو چننا تھا۔ تم اس وقت بھی جس حالت میں ہو، یہ آزادی اس وقت بھی تمہارے پاس ہے۔ یہ آزادی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ آزادی تمہارے پاس سے کہیں جانے والی نہیں۔ تم خوشی چن سکتے ہو، تم دکھ چن سکتے ہو۔ زندگی میں ہر لمحے، ہر موڑ پر
दो ऑप्शंस में से एक को तुम चुन रहे होते हो। अगर दुखी हो तो यकीन मानो ये तुम्हारा फैसला है, तुमने चुना है। अगर सुखी हो तो ये तुम्हारा अपना इंतखाब है। हर लम्हा तुम फैसला कर रहे हो, हर लम्हा तुम दो चॉइसेस के दोराहे पर बैठे हो, हर लम्हा तुम एक को चुन और दूसरे को छोड़ रहे हो। मैं तसव्वुफ की ज़बान में इसको एक्सप्लेन करूं तो एक चॉइस है रूह की और एक चॉइस है अना की। एक चॉइस है खुद की, सेल्फ की, जो अल्टीमेटली खुदा तक ले जाती है, और एक चॉइस है नकली सेल्फ की, मैं की, अना की, ईगो की, जो अल्टीमेटली कयास, दवाइफुल मलूक की, पेन तक ले जाती है। एक चॉइस है विल पावर की, मज़ाहमत की, मुकाबले की। दूसरी चॉइस है सरेंडर की, तर्क मज़ाहमत की, कबूलियत की, एक्सेप्टेंस की, हम आहंगी की, ताउन की। जब मैं कहता हूँ मज़ाहमत और तर्क मज़ाहमत, सरेंडर एंड रेजिस्टेंस, तो इससे मेरी मुराद क्या है? जब तुम माइंड के बल पर, कैलकुलेशंस की बुनियाद पर, कायनात से अलग किसी इकाई के तौर पर फैसला करते हो, चॉइस लेते हो, अना बनकर चुनते हो, मुतकब्बिर और मगरूर होकर फैसला करते हो, तो ये है रेजिस्टेंस, मज़ाहमत की राह। क्योंकि मज़ाहमत, रेजिस्टेंस तुम्हारी अना, तुम्हारे तकब्बुर, तुम्हारे गरूर को कवी करती है। जब तुम चॉइस लेते हो कोऑपरेशन की, ताउन की, कायनात से हम आहंगी की, जो है उसके साथ एक होने की, किसी सिचुएशन से जब तुम भागते नहीं, किसी सिचुएशन की तरफ जब तुम दौड़ते नहीं, तो ये है सरेंडर की राह। सरेंडर अना को कमज़ोर करता है। इसको यूं कहूँ तो गलत ना होगा कि मज़ाहमत अना तक और तर्क मज़ाहमत खुदा तक ले जाने वाली चीज़ें हैं। याद रखो, खुदा चाहिए तो बतौर अना तुम उसको पा ही नहीं सकते। जिसने भी खुदा को पाया है वो पहले अपनी अना को मिटा कर आया है। वो बतौर मैं मिट कर ही उसको पा सका है। तुम जब भी उसे पाओगे तो याद रखना कि तुम होगे ही नहीं, या तो तुम हो सकते हो या वो हो सकता है। सूफी कहते हैं कि तसव्वुफ नाम है मरने से पहले मर जाने का। ये मौत जिस्म की मौत नहीं होगी, ये अना की मौत होगी। जो अना है वो खुदा पा ही नहीं सकती। इसको समझने की कोशिश करो। अना है क्या? अना है फॉल्स सेल्फ, झूठी खुदी। फॉल्स सेल्फ क्यों है? तुम पैदा हुए, तुम में कोई अना नाम की चीज नहीं थी, कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, कोई विल पावर नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। तुम प्योर बीइंग थे, प्योर कॉन्शियसनेस। ये थी तुम्हारी हकीकी हालत, वो हालत जिसमें अभी तुमने बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया था, कोई मिलावट इसमें नहीं हुई थी। ये वो हालत है जिसमें खुदा ने तुम्हें भेजा, खालिस बीइंग की हालत, हस्ती की हालत। मैं इसे कहता हूं अनकॉन्शियसली कॉन्शियस बीइंग। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद घर, फैमिली, माहौल, तरबियत के इदारे और समाज तुम्हें सब सिखाना शुरू करता है, तुम्हें एक नाम देता है, कौमियत, रंग, नस्ल, रुतबा, स्टेटस देता है। और ये सारी चीज़ें गौर से देखो क्या है। ये कुछ तसव्वुरात हैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहे चंद लफ्ज़, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब तुम्हें सिखा दिए गए। इन सब चीज़ों को, ख्याली चीज़ों को मिलाकर तुम एक ख्याली मैं बनाते हो, और इसी ख्याली मैं को हकीकी मैं समझकर जिंदगी को जीना शुरू करते हो। इस झूठी मैं का कभी ध्यान से पोस्टमार्टम करो, एक एक परत उतार कर देखो, तो इसमें एक भी चीज हकीकी, रियल नहीं मिलेगी, बस लफ्ज या थॉट्स। तुम कहते हो मैं फलां, कौम फलां, मजहब फलां, जुबान फलां, फिरका फलां। सोचो, तुम्हें ये नाम ना देते वालिदैन जो तुम्हारा है, तो कैसे कहते मैं फलां?
تم اس قوم میں، اس ملک میں، اس مذہب میں، اس فرقے میں، اس زبان کو بولنے والی فیملی میں پیدا نہ ہوتے تو اپنا تعارف کیسے کراتے؟ تو یہ سارے جھوٹ ملا کر تم ایک بھوت تراشتے ہو، ایسا بھوت جو پھر تم پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ بینگ، وہ حقیقت چھپ گئی جو انا کی تشکیل سے پہلے تھی۔ جب تم 2 ماہ کے تھے، جب تم 6 ماہ کے تھے، وہ جو حقیقی بینگ کی حالت تھی، جو کسی بھی نام کے بنا تھی، کسی بھی لیبل کے بنا تھی، مگر کتنی زندہ حالت تھی۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی ننھے بچے کو کچھ دیر دیکھتے رہو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بینگ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہی حالت جو بچے کی فطری حالت ہے، جو بچہ انکانشیسلی جی رہا ہے، اس کو صوفی بائی چوائس چنتا ہے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے کہ جو خدا کو دیکھ سکتی، جو خدا تک پہنچ سکتی۔ انا کیونکہ جھوٹ ہے، اس لیے وہ جھوٹ ہی دیکھ سکتی ہے، اور خدا الٹیمیٹ سچ ہے، الٹیمیٹ سچ اس سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انا عہدے میں مزہ، دولت میں طاقت، شہرت میں خوشی دیکھ پاتی ہے، دیکھتی ہے، مگر انا حقیقت نہیں دیکھ سکتی، الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں دیکھ سکتی، حتمی سچ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ریئلٹی کا فیلڈ ہی کچھ اور ہے، حقیقت کا میدان ہی کچھ اور ہے۔ حقیقت صرف حقیقی تم ہی دیکھ سکتے ہو، خدا صرف حقیقی خود ہی دیکھ پاتا ہے۔ بینگ مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ مزاحمت کیوں جب سب کچھ ایک ہے؟ تقسیم اور دوئی تو ہے ہی انا کا فیلڈ۔ تمہیں میں اور تو نظر آتا ہی تب ہے جب تم سماج کے دیے گئے نام اور شناختوں سے جڑ کر خود کو انہی سے پہچاننے لگ جاتے ہو، یعنی جب تم انا بن جاتے ہو۔ انا سے قبل تو اور میں ہوتا ہی نہیں، اچھا اور برا ہوتا ہی نہیں، سیاہ اور سفید ہوتا ہی نہیں۔ سوچو، جب تم نے ابھی بولنا شروع ہی نہیں کیا تھا، تمہارے پاس لفظ تھے ہی نہیں، تو کیا کہتے تھے تم اندھیرے کو؟ کیا کہتے تھے تم روشنی کو؟ کیا کہتے تھے تم دکھ کو؟ کیا کہتے تھے تم خوشی کو؟ مزاحمت لیبلز سے، نام سے شروع ہوتی ہے، اس لیے انا لیبلز، نام جمع کرنے کی بڑی شوقین ہے، کیونکہ اسی سے وہ مزاحمت تخلیق کرتی ہے۔ ول پاور، جسے تم قوت ارادی کہتے ہو، اس مزاحمت پر اکڑے رہنے کا عزم مصمم ہے اور کچھ نہیں۔ ول پاور غور سے دیکھو تو ایک بیماری ہے، مگر بیماری کو تم بیماری مان کر اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے تم اس پر صحت کا لیبل لگاتے ہو، اس کو خیر مانتے ہو، اس کی اچھائیاں گنواتے ہو، پھر اسے چنتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ قوت ارادی ہوگی، ول پاور ہوگی تو ہی زندگی میں آگے بڑھا جائے گا، بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی، فتح ملے گی۔ تم سرنڈر کو خیر ہونے کے باوجود نہیں چنتے تو کیا کرتے ہو؟ پہلے اسے شر ثابت کرتے ہو، ایول ثابت کرتے ہو، اسے فرار کا نام دیتے ہو، اسے کم ہمتی کہتے ہو، اسے سستی اور بزدلی جیسے لیبل دیتے ہو، اپنے ہی دماغ کو جھوٹا یقین دلاتے ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ انا کا ہر ایکٹ ہی جھوٹ ہے، سراب ہے، کیونکہ انا خود جو جھوٹ اور سراب ہے۔ تم کہتے ہو سرنڈر کر دینا، کوشش ہی نہ کرنا، یہ تو مردہ ہونے کی علامت ہے، یہ تو زندگی کی توہین ہے۔ یہ تم گراؤنڈ تیار کرتے ہو ریزسٹنس کے لیے، کیونکہ مزاحمت، ریزسٹنس انا کو بڑی تقویت دیتی ہے، انا کو بڑا مضبوط کرتی ہے۔ جب تم مزاحمت کر رہے ہوتے ہو، جب تم کچھ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اس وقت تم اپنی انا کی مکمل قید میں ہوتے ہو، بالکل ایسے جیسے انا جیلر ہے اور تم اس کی جیل میں موجود قیدی، ایک 4 دیواری کے اندر۔ کسی بھی مزاحمت کے وقت غور کرنا، تمہاری میں اس وقت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دکھ کیا ہے؟ کچھ ویسا ہو جانا جیسا تم نے نہیں چاہا تھا، یہی ہے نا دکھ؟ مطلب جو ہے ازنس، اس کے خلاف مزاحمت، ازنس کے خلاف ریزسٹنس۔ کبھی تم نے غور کیا
कि दुख के वक्त तुम्हारी अना कितनी मजबूत होती है। तुम दुखी हो, कोई साथ बैठा बंदा हंस दे तो अना कहती है ये तुम पर हंसा होगा। दुख में तुम्हारी अना की जेल बड़ी तंग हो जाती है, तुम सुकड़ जाते हो, इतना सुकड़ जाते हो कि बस तुम ही तुम बच रहना चाहते हो। ये जो दुख में दुनिया से कटकर अपने कमरे में सिमट जाते हो, इसकी यही वजह है। दूसरी तरफ गौर करना, जब कभी तुम सुखी हुए, हकीकी खुश हुए, तो उस वक्त किसी ना किसी तरह तुम्हारी अना का शिकंजा ढीला पड़ा, या यूं समझो कि चार दीवारी टूट गई। टूटी ना भी तो कम से कम इतना हुआ कि जेल की चार दीवारी वसी होकर फैल गई। खुशी में फैलाव होता है, तुम्हारी अना कमजोर हो जाती है। वही अना जो किसी का ताना सुनकर लड़ पड़ती थी, खुशी के पल में कमजोर हो जाती है, और तुम ठीक वही ताना सुनकर हंसते हुए निकल जाते हो। दुख में कमरे की तरफ भागते थे, खुशी में महफिलों की तरफ, दोस्तों की तरफ जाते हो। अना के हाथ कुछ ढीले पड़े, तभी तुम ये खुशी महसूस कर रहे हो। मैं और तू का फासला कम हो गया। सूफी की हालत ये होती है कि वो अना को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देता है। वो इतना फैल जाता है कि सिर्फ दोस्तों और महफिलों की तरफ नहीं, पूरी कायनात, कुल जिंदगी की तरफ भागता है। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी रूह है, वो जानती ही नहीं मज़ाहमत को, क्योंकि वो तकसीम ही नहीं जानती, वो सिर्फ जिंदगी को जानती है। तुम्हारी अना तुम्हारी रूह के बिल्कुल उलट है। ये पहले मैं और तू की तकसीम करती है, फिर इस ख्याली तकसीम को हकीकत के थॉट में ढालती है, और फिर मैं और तू की मज़ाहमत तख्लीक करती है। और यहाँ से शुरू होता है मुकाबला, वो मुकाबला कि जिसका नतीजा हमेशा दुख ही निकलता है।